औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। असहाबे कहफ का वाक़या बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए कि हर जुम्मे को हम सूरह कहफ पढ़ते हैं और ये बताया जाता है कि जो हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ते हैं वो फितना दज्जाल से महफूज रहते हैं, और ये भी कि उनके दिल अगले जुम्मे तक नूर से भर दिए जाते हैं। अब इसको हम एक और एंगल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जब हम असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ते हैं तो गार वाले कौन थे? इनको असहाबुल कहफ व रक़ीम भी कहा गया कि गार वाले और कतबे वाले। अब अर्रक़ीम का मतलब क्या हो सकता है? जो अहले मार्फत हैं वो इससे मुराद ये लेते हैं कि जैसे मेंटोर हैं, जैसे आपके मुर्शिद हैं, टीचर हैं, जिनके फुटप्रिंट्स पे चल के आप अल्लाह से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो अर्रक़ीम उनको भी कहा जाता है। लेकिन आम तौर पे मुफस्सिरीन ने अर्रक़ीम से मुराद ये लिया है कि वो जो गार थी, वो जिस पहाड़ पे थी उसका नाम रक़ीम था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस वादी में वो गार थी उसको रक़ीम कहा जाता है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि चूँकि वहाँ से एक कतबा मिला था जिस पे उनके नाम लिखे हुए थे और उनके बारे में डिटेल लिखी हुई थी, इस वजह से उन्हें कतबे वाले या अर्रक़ीम भी कहा जाता है। हम असहाबुल कहफ बनना चाहते हैं, हम असहाबुर रक़ीम बनना चाहते हैं। हमें क्या करना होगा? हमें फिर देखना होगा कि ये असहाबुल कहफ व रक़ीम थे कौन, इनमें क्या क्वालिटीज़ थीं। तो समझ ये आती है कि अगर हम वो एट्रीब्यूट्स अपना लेंगे, वो ख़वास अपने अंदर पैदा कर लेंगे, वो क्वालिटीज़ हम भी अडॉप्ट कर लेंगे कि जो असहाबुल कहफ की थी, तो यकीनन फिर ये होगा कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और हर फितने से वो लोग फिर महफूज रहते हैं, वो फितना दज्जाल हो या कोई भी फितना हो। क्वालिटीज़ क्या थी असहाबुल कहफ की? इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हमारे वो नाज़रीन कि जो असहाबुल कहफ के वाक़े के बारे में मुख्तसरन जानना चाहते हैं, जनाब हम उस शहर में चलते हैं जहाँ ये वाक़या पेश आया, और ये शहर एफेसस था, रूम का। सल्तनत रूम एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। 1100 कब्ल मसीह में ये शहर आबाद हुआ था। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि ये वाक़या ऑब्वियसली फिर 1100 कब्ल मसीह के बाद का वाक़या है। कुछ लोगों ने ये भी इसके बारे में बताया है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है, क्योंकि जो मसीही रिवायात हमें मिलती हैं उनके मुताबिक ये वो नौजवान थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे और बादशाह उनका दुश्मन हो गया था। लेकिन इसके अलावा जो हमें रिवायात मिलती हैं, डिटेल्स मिलती हैं, उससे हमें ज़माने का तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता, लेकिन ऑब्वियसली ये समझने में आसानी होती है कि ये 1100 कब्ल मसीह के बाद का ज़माना है। ये जो नौजवान थे ये अल्लाह को मानने वाले थे, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन रखने वाले। इर्द गिर्द हर तरफ बुत परस्ती आम थी, शिर्क आम था, ओहाम परस्ती आम थी, लेकिन ये लोग इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं हुए, एक अल्लाह को मानते रहे। बादशाह जो था उसको ये बात इनकी पसंद नहीं आई। जो कैसर रूम, आप जानते हैं कि जो रूम की सल्तनत है उनके जो भी बादशाह होते थे उनका लक़ब कैसर होता था। एक रिवायत ये भी मिलती है कि दकियानूस ने दूसरे मुल्क के बादशाह के साथ एक जंग की, और ये जो दकियानूस था ये उस पर फ़ातेह रहा, और वो जो मफ्तू बादशाह था उसके बेटों को वो गिरफ़्तार करके अपने महल में ले आया और उनको अपना खादिम बना लिया। उन नौजवानों ने एक तदबीर की और उन्होंने कहा कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, और ये जो दकियानूस बादशाह है ये तो अपने आप को सजदा करवाता है, हम किसी तरीके से इनके चुंगल से आज़ाद हो जाएं। उन्होंने एक हिकमत अमली इख्तियार की और उसके तहत वो वहाँ से आज़ाद हो गए और उन्होंने गार में पनाह ली। एक रिवायत ये मिलती है, जबकि मसीही रिवायात से हमें ये पता चलता है कि ये जो नौजवान थे, चूँकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे,
تو اس وقت کا جو بھی حاکم تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا. اس نے انہیں بلا کے وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنا عقیدہ اپنا ایمان چھوڑ دو، ادروائز پھر تمہیں سزا دی جائے گی. تو ان نوجوانوں نے فائنلی پناہ لی غار میں. جب بھی اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ان کے کتے قطمیر کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نسبتیں کتنی اہم ہو جاتی ہیں کہ ایک کتا جو ان کے ساتھ ہو لیا تھا آج اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. تو اللہ والوں کی صحبت کیسے ایک عام سی چیز کو خاص بنا دیتی ہے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے کے لیے. دوسرا، اس کو باطنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارے نفس کا کتا ہوتا ہے یہ بھی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ٹیم ہو جاتا ہے. اوبویسلی یہ جو نفس مطمئنہ والے ہوتے ہیں یہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اس کو قابو کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ تو خواب میں جب کتا دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے اپنے ہی نفس کی طرف اشارہ ہے. تو یہ اس کا ایک سمجھنے کا باطنی پہلو بھی ہو سکتا ہے. اچھا جناب، بہت سے لوگ اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے بھی بڑی بات کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی وہ کتنے تھے. تو قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا گیا. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب بے تکی باتیں کرتے ہیں. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایکچولی وہ کتنے تھے. اصل بات جو سمجھنے والی ہے، سیکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے. ویسے جو اہل باطن ہیں وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اس آیت پہ ہی اگر ہم غور کریں تو کچھ نہ کچھ تعداد کی ہمیں سمجھ بہرحال آ جاتی ہے، لیکن بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں 3 کی بات آئی ہے یا 5 کی بات آئی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب بے تکی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب یہ فرما دیا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کے بعد یہ بات نہیں کی گئی کہ یہ بے تکی باتیں کرتے ہیں. تو اہل باطن اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے تعداد کی طرف، ایکچوئل تعداد کی طرف. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں اللہ اس واقعے سے ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، اور اوبویسلی یہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو 309 سال کے لیے سلا دے، اور یوں سلا دے کہ ان کو کروٹیں بھی دلاتا رہے اور سورج بھی ان کی غار سے دائیں بائیں ہو کے گزرتا رہے. مطلب سورج کی گردش اپنے معمول کے مطابق باقی ساری کائنات کے لیے رہے، لیکن جو وہ غار ہے وہ کہیں اس کی گردش کی زد میں ہی نہ آئے. یہ کتنی ایک عجیب بات ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اوبویسلی اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا اور یہ اس کے بعد کا اوبویسلی زمانہ ہے، تو اہرام مصر کی تعمیر کے حوالے سے خاص علم جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، ماورائی ایکویشنز کے حوالے سے جو انہوں نے اپلائی کی تھیں، شاید انہوں نے بھی وہ جو لاشعور کے علوم ہیں، جو غیب کی دنیا کے علوم ہیں، وہ کہیں اپلائی کیے اور انہوں نے خود ہی سلا دیا تھا. لیکن اگر ہم غور کریں تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ علم استعمال کیا تھا، لیکن اصحاب کہف کو یہ جو مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ ان خواص کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ حق پہ ڈٹ گئے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ شرک کے راستے کی طرف نہیں گئے، ہر طرح کے حالات کو جبر کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اپنی دنیاوی آسائشیں، آرام سکون انہوں نے چھوڑا اور اللہ کے راستے سے انہوں نے منہ نہیں موڑا، اللہ کی طرف سے منہ نہیں موڑا. وہ ہدایت پر تھے اور انہوں نے اس ہدایت پہ رہتے ہوئے مزید اللہ سے رشد مانگی ہے. رشد کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے رشد مانگ رہے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ تو رشد ہوتا کیا ہے کہ آپ جس راستے پہ ہیں اس کا انجام بھی بخیر ہو.
اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان فرمانا، کیونکہ آگے ابھی بہت سا راستہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے میں کہیں سلپ ہو جاؤں۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ اگرچہ حق پہ تھے، وہ اللہ کو ماننے والے اور بڑے اخلاص کے ساتھ ماننے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ رشد عطا کر کہ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے اس کا انجام بھی بخیر ہو، اور اللہ نے پھر ان کو رہتی دنیا تک ایک خوبصورت مثال بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ایمان کی حالتیں جو کہ ہماری بدلتی رہتی ہیں، اس لیے اللہ سے ہمیں استقامت مانگتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ اللہ نے ہمیں سکھایا، کیونکہ انسان بہرحال کمزور ہے، کسی بھی وقت ڈگمگا سکتا ہے، بہک سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جن کو NOC مل جاتا ہے، جو مخلصین ہیں اور شیطان کا ان پہ بس نہیں چلتا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ سے رشد و ہدایت مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کہتے ہیں۔ تو جناب اصحاب کہف کے مزید ایٹریبیوٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پہ ان کو بہت کامل بھروسہ تھا، توکل تھا۔ وہ اللہ کے توکل کے سہارے گھر سے نکل گئے اور انہوں نے غار میں پناہ لی کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ نے خوب حفاظت کی۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے آس پاس کے حالات آپ کے ایمان کے لیے سازگار نہ رہیں تو پھر آپ کو ہجرت کر جانی چاہیے، آپ کو وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ جیسے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی اور مدینہ ہجرت کی۔ تو اصحاب کہف کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں یہ پیٹرن نظر آتا ہے۔ پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو نیک صحبتیں اور سنگتیں ہوتی ہیں ان کا کتنا اثر ہوتا ہے، کہ جیسے اگر وہ نوجوان ایک سے زیادہ نہ ہوتے تو شاید ایک اکیلا نوجوان ڈگمگا جاتا، اکیلے سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن نیک اور صالح صحبتیں انسان کے ایمان کو تقویت دیتی ہیں اور سپورٹ سسٹم ثابت ہوتی ہیں۔ جناب اصحاب کہف کے واقعے سے ایک اور بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسے ان کی مدد کرتا ہے۔ جیسے جو بیدروس بادشاہ تھا کئی 100 سال کے بعد، اوبویسلی کہ جب یہ اصحاب کہف آئے ہیں اور انہوں نے غار میں پناہ لی ہے تو دقیانوس کا زمانہ تھا۔ اب 309 سال بعد اوبویسلی بہت سی سلطنتیں چینج ہوئیں، بہت سے بادشاہ آئے گئے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے اور وہ اپنے آس پاس شرک کو عام دیکھ رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین نہیں ہے، لوگوں کو قیامت کے آنے پہ یقین نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ گناہوں میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب انسان کو جواب دہی کا احساس نہ ہو تو اوبویسلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو کہ وہ ایسا بادشاہ تھا جو اللہ کو ماننے والا تھا، جو قیامت پہ اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین رکھتا تھا، اس نے پھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ مدد فرما میری، اور ان لوگوں کے لیے کوئی نشانی ظاہر کر دے کہ انہیں قیامت پہ بھی اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بھی یقین آ جائے۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی پکار کیسے سنتا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی محروم رہا ہی نہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں وہی پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی، وہ جو نیک حکمران تھے۔ اب سین کیا کریٹ ہوتا ہے، ایک چرواہا ہے،
اسے اپنی بکریوں کے لیے کوئی جگہ چاہیے، اور اس نے وہاں جہاں غار تھی اس کے ساتھ دیوار چونکہ کھڑی کر دی گئی تھی، تو اس نے وہ جگہ چوز کی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اچانک وہ دیوار گر گئی۔ اب دیوار گری تو آگے غار ہے، اور غار پہ اس کی جب نظر پڑتی ہے تو دہشت کے مارے وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے، اس لیے کہ غار کے آگے دیوار تھی اور اندر یوں لگ رہا ہے کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کو دیکھ کے لٹرلی فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ جاگ رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھے اس منظر کو تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ جائیں، اور یہی ہوا اس چرواہے کے ساتھ۔ اب ایک ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن یہ ملتی ہے، دوسرا ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس چرواہے نے جا کے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، کیونکہ ادھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ان نوجوانوں کو جگا دیا ہے 309 سال کے بعد، اور انہیں یہ لگ رہا ہے بس ابھی ہم سوئے تھے۔ ان میں سے ایک جاتا ہے شہر میں سکہ لے کے تاکہ وہ کوئی پاکیزہ کھانا لے کے آئے، کیونکہ اس زمانے میں پاکیزہ کھانے کا حصول بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ جب وہ سکہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سکے پہ وہ دقیانوس بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو وہ نوجوان تھے جو 300 سال پہلے بادشاہ کے خوف سے ایک دم سے ڈس اپیئر ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے۔ اور جب کوتوالے شہر وہاں پہ غار پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ انہیں پھر وہ کتبے ملتے ہیں جس پہ ان سب کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور وہ ساری سٹوری بھی لکھی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ دیوار آگے چنوا دی گئی تھی غار کے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنی کیسے کیسے نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی پھر ملاقات کرتا ہے ان اصحاب کہف سے، جس کی دعا قبول ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ اصحاب کہف واپس اپنی آرام گاہ، اپنی خواب گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ اب اصل والی ان کی جو ابدی زندگی ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو اللہ کیسے کیسے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ حیات و ممات کا اس کے بعد جو فلسفہ تھا وہ لوگوں کی سمجھ میں یقیناً آیا۔ اصحاب کہف کو اللہ نے کیوں چوز کیا؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو چوز کیا تھا، وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جیسے انہیں انعام عطا کیا کہ دیکھو تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا ہے تو میں تمہیں رہتی دنیا تک زندہ رکھوں گا، لوگ تمہیں یاد کریں گے، تمہاری مثالیں دیں گے، اور تمہارے ذریعے اس فلسفے کو سمجھیں گے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا کیا ہے اور قیامت کیسے آ کے رہے گی۔ جناب اس میں اور بھی بہت سے نکتے ہیں، لیکن فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہم دوبارہ کسی ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔